शुक्रिया शिबली फराज साहब, ख़वातीन हज़रात। मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने जो ख़ारजा अमूर में जो हमारा एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम जब फ़ॉरेन पॉलिसी में अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहेंगे तो हमें ज़ेहनशीं करना होगा कि जो हमारा दायमी हरीफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके मकासद क्या थे और हमने क्या हासिल करने की कोशिश की है। मुख्तसर वक्त में सिर्फ मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ही ना था, तो बहुत से आपके जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट कैन बी सीन फ्रॉम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और उसकी 4 मैं चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो है हम फोज अलायंस जो कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग्स को फोज करें। उसमें आपने देखा जहाँ तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं उस पर उन्हें मोतरज़ हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिज़ाइंस को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने है। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं, आपके सामने। बांग्लादेश जो हमेशा उनके कैंप में तस्वर किया जा रहा था, और जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, NRC आई है, और जब से उन्होंने कहा कि बंगालियों को दीमक से तशबीह दी है, तो आपने देखा कि एक सर्द मोहरी वहाँ नुमाया दिखाई दे रही है। तो साउथ एशिया जिससे वो हमें आइसोलेट करना चाह रहा था, आज हिंदुस्तान को एक नई नज़र से देख रहे हैं। हमने जो हमारे दरीना ताल्लुकात थे उनको एक नया रुख देने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पर चीन, आपका एक दोस्त, आजमाया हुआ दोस्त, आपकी उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, अरसा दराज से रही है। हमने कोशिश की है कि अपने नए हालात को सामने रखते हुए उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। मेरी राय में दुनिया बदल रही है, और पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि दुनिया में जो आप फ्लक्स देख रहे हैं आज, वो एक आपको वाज़ेह पैटर्न इमर्ज करता हुआ दिखाई देगा। उसकी कुछ शुरुआत आपके सामने आ चुकी हैं। तो उसके अंदर हमने देखना है कि पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम कैसे करना है, और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है। और उसकी एक जिंदा मिसाल है CPEC 2 है। उसमें वाज़ेह हमने हदाफ तय किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलोकेशन एक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट दूसरी चीज़ है, पॉवर्टी एलिविएशन तीसरी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौथी है। फिर आप देखिए तुर्की के साथ भी आपके दरीना ताल्लुकात, बहुत उम्दा ताल्लुकात,
لیکن ترکی کے ساتھ وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے، اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں، تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا اکنامک اور فائنینشیل ارینجمنٹ، ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے، وہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے، اور یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے۔ اس کے بعد افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ، 1.3 ارب کی آبادی، بے پناہ مارکیٹ، ہماری اس پر توجہ نہیں تھی۔ ہم نے انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا، فورن آفس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا، صدر صاحب بھی تشریف لائے، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی مارکیٹ میں ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں۔ تعلقات بہت اچھے تھے، ان کی جو انڈیپینڈنس موومنٹ سے پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہم کس طرح وہ اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے، فٹ پرنٹ، وہ بڑھائیں۔ نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے۔ اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے، میں 2 کا اس پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک، پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے، انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات کی ہیں، سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا، G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے، اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے، کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر، اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے، اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے، تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے، اور UN کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا۔ دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو۔ دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے، ٹریلینز آف ڈالرز، افغانستان کا ملٹری سلوشن حل نکالنے کا۔ عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سلوشن ہے۔ بالآخر دنیا قائل ہوئی، الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سلوشن، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے، جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسیشنز which are about to commence، ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا، اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کی جتنی ریجنل قوتیں ہیں، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، یورپین یونین ہے ریجن سے باہر، وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اناؤنس کی گئی تھی، جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں، فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن، ٹوڈے وی بینگ ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس، یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز،
وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے, اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس پہ ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں, اور حالیہ جو ہوا ہے جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے, اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر, اس کی آپ کاوش دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی, اس کا موازنہ کیجئے. تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی, اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے, اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا, اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی, وہ ہمیں گفٹ کی گئی. اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے, یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرز کا, اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی, اور آخر میں FM ڈائریکٹ, یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے, اور جتنے فورن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ
میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی انپٹ ہے, تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز وار سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے لی ہیں. شکریہ.